बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, आज हम एपिसोड में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तमाम किस्से पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि तालूत कौन था और जालूत कौन था और किसने किसको कत्ल किया और किसने बादशाही हासिल की और आप अलैहिस्सलाम को नबूवत का शर्फ कब बख्शा गया और कौन सी किताब आप पर उतारी गई। नाज़रीन कराम, एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि इस चैनल में आपको तारीख़ और हिजरी के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस्लाम की तमाम तारीख़ बताई जाएगी। आज की एपिसोड शुरू करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक ताकतवर बादशाह और नबी थे। आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने ज़बूर नाज़िल फरमाई थी। आपकी नहायत ही पुरतासीर आवाज़ लहन दाऊदी बख्शी और पहाड़ों और परिंदों को हुक्म दिया कि वो भी आपकी तस्बीह करें। अल्लाह ने आपके फ़र्जंद सुलेमान को एक ख़ास इल्म अता किया था। कुरान ने आपको खलीफुल अर्ज़ भी कहा है। आपसे कबल ये एजाज़ सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ था। बाइबल में भी आपका ज़िक्र पढ़ने को मिलता है और कुरान मजीद के सूरत बकरा, सूरत निसा, सूरत अल-माइदा, सूरत इनाम, सूरत इसरा, सूरत अनबिया और सबा में भी आपका ज़िक्र है। बनी इसराइल की रश्द व हिदायत के लिए तौरात नाज़िल की जा चुकी थी, लेकिन कौम शरीयत मूसी और फरामोश करके राह हिदायत से भटक चुकी थी। अल्लाह ने राह हिदायत के लिए ज़बूर नाज़िल फरमाई। ज़बूर के लग़वी मानों में से एक पारे और टुकड़े की हैं। इसका एक मतलब शेर भी है। ज़बूर तख्तिया किताब लिखने के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। अरबी शायरी में ज़बूर और ज़ुबर किताबत किताब और तख्ती के मानों में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। उन्हें ज़बूर का तोहफ़ा अता किया। ज़बूर हम्द व सनाए किब्रिया से मामूर थी। दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मोअज़्ज़ा ये भी अता हुआ था कि आप मुकम्मल ज़बूर की तिलावत इतनी मुख्तसर मुद्दत में कर लेते थे कि जितनी देर में घोड़े पर ज़ीन किसी जाती थी। यूँ आपका ये मोअज़्ज़ा हरकत ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोअज़्ज़ा किया था कि जब आप तिलावत फरमाते तो इस लहन के बायस परिंदे व जानवर तक वजद में आ जाते। अल्लाह ताला ने आपको तरतील का हुक्म अता किया था, जिसके बायस पहाड़ और परिंदे इनकी खुश अलहान कुरान की रत्ब आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पढ़ने पर मजबूर हो जाते। आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ में वो नहमगी, मिठास और ऐसा ज़ीरो वहम था कि शजर और हजर सभी को मुतासिर करता था। हवा में उड़ते हुए परिंदे रुक जाते। अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ भी सुबह और शाम आपके साथ तस्बीह करने पर मामूर थे। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हम्दो सना करता है, बेशक हम ना समझ सके। हदीस शरीफ में है कि एक रात सहाबी रसूल अबू मूसा अशअरी तिलावत कलाम कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सुनते रहे, फिर खुश होकर इरशाद फरमाया कि आज मुझे लहने दाऊद अलैहिस्सलाम का कुछ हिस्सा मिल गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में ये सिलसिला कायम था कि हुकूमत एक ख़ानदान और नबूवत व रिसालत किसी दूसरे ख़ानदान से वाबस्ता होती थी। लेकिन नाज़रीन कराम, दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में यहूदा का घराना नबूवत, अब्राहम का ख़ानदान हुकूमत और सल्तनत से सरफराज था। शमूएल के अहद में लूट मार और हमला आवरों का ज़ोर बढ़ता ही जा रहा था। बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अपने बेटों के बजाय कि वो शराइत बादशाह पर पूरे नहीं उतरते, किसी और को बादशाह मुकर्रर कर दीजिए जो ज़ालिमों का मुकाबला करने में ताकत और क़ुव्वत रखता हो। बनी इसराइल पर आपने तालूत नामी शख्स को बादशाह मुकर्रर किया, जो बहुत बहादुर व जुर्री था, जिसने नहायत समझदारी से मुजाहिदीन का इंतखाब किया, जो दुश्मन से मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। अभी मुजाहिदीन मैदान जंग तक ना पहुँचे थे कि रास्ते में एक नहर आ गई। गर्मी का मौसम था, तभी प्यासे हो रहे थे। तालूत ने अपने मुजाहिदीन की सब्र बर्दाश्त और हिम्मत व हौसला आजमाने की खातिर हुक्म दिया कि कोई भी एक चल्लू से ज़्यादा पानी ना पिए। चंद एक के सिवा सभी ने हुक्म माना। नाज़रीन कराम, आपसे एक बात बताती चलूँ कि जो तस्वीर मैंने लगाई है, इस पर गलती से खालूत लिखा गया है। एक नुक्ते से भी कितना फ़र्क आ जाता है। असल में आज के एपिसोड दाऊद अलैहिस्सलाम और बादशाह जालूत के बारे में है और तालूत के बारे में।
پھر جب طالوت فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی ہی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، پھر ان میں سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا۔ لشکر میدان جنگ پہنچا ناظرین، وہ جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا خود بھی مقابلے کی طاقت نہ لا پا کر الگ ہو گئے، یہاں تک کہ مقابلہ جالوت نامی بہت قوی و دیو ہیکل شخص سے تھا۔ لشکر اس کا بہت بڑا تھا، یعنی طالوت کا مقابلہ جالوت سے تھا۔ طالوت کی مٹھی بھر مجاہدین کو، جن کی تعداد 313 تھی، جالوت اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ حق و باطل پر غالب ہی آ کر رہتا ہے۔ قلیل مجاہدین نے کفار کی کثیر تعداد پر فتح پائی۔ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کے زخم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سخت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلوائی گئی اور وہاں یہ تجویز مصدور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان بھی جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی انایا کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہی زمانہ تھے کہ جب بنی شموئیل کو بشارت ہوئی تھی کہ یاسا طبقات ناصری میں یہ نام انسا اور قصص انبیاء میں ایشا درج ہے، یعنی کہ یاسا کا چھوٹا بیٹا طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی اسی کو منتخب فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، داؤد علیہ السلام کی اس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بھی خیر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مچھلیں بھی محور رہے۔ داؤد علیہ السلام فلاخن چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہمہ وقت ایک لاٹھی، فلاخن اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے فن نشانہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے فلاخن کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس کی بہادری سے بھی مشہور تھی۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے ہیں۔ ایک روز وہ بکریاں لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آ جاؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطری امر تھا، بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ اسی راستے پر چند قدم عادل چلے ہی ہوں گے کہ ایک اور پتھر نے صدا دی، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، کسی روز میری ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک عرصے سے اس جنگل میں آنا جانا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا تو نہ ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ ایسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر سے آواز آئی۔ انہیں رکنے پر مجبور کیا، اے داؤد السلام، میں اللہ کی نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ پر حیرت و تعجب کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن آپ خوف زدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ دو پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ داؤد علیہ السلام ان موجوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی اہم ذمہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ اس تحریر کی فضا کو قائم ہونے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک بادشاہ طالوت کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ منادی کہنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہوں نے پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ ہاں، آپ کو بھی اپنے عہدے کا پاس کرنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسا فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے، جو وہی ہوگا جو کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ضرور کر کے دکھائے گا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جہاد کی تیاری کرو نوجوان،
بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو کر رہی تھی۔ جالوت کا عظیم و شان لشکر اور جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا، قد آور بھی اور زیر 10 ڈیل ڈول کا مالک بھی۔ اس کا سارا جسم پیتل کی زرہ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ سر پر بھی پیتل ہی کا ایک مضبوط خود پہن رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی تھیں، باقی تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصیر میں مقید تھا۔ جالوت کے قد و قامت اور لباس کی تفصیل یوں بتائی جاتی ہے: اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 باش جتنا تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا اور پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا، جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھا، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساک پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں پیتل کی ایک برچھی تھی۔ اس کے بھالے کے چھڑ ایسے تھے جیسے جولے کا شہتیار، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا۔ میدان جنگ پہنچ کر جالوت نے للکارا: کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے؟ اس کو اندازہ تھا کہ میں پیتل سے سارا اپنے جسم کو ڈھانپ چکا ہوں، اور ہے کوئی جو مجھے ہلاک کرے؟ اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے کا انعام خودکار ٹھہرے۔ جالوت کا حلیہ بھی دبنگ آواز، کسی میں اس کا للکار کا جواب دینے کی جرأت تک نہ تھی۔ جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب ناپار اکڑتا ہوا واپس ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ طالوت کے لشکر میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ لشکر کی پچھلی صفوں سے ایک نوجوان جس کا جسم ذرہ سے آزاد اور سر خول سے بے نیاز تھا سامنے آیا اور جالوت کو للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسا: کیا میں کوئی کتا ہوں جو اس ایک لاٹھی لیے میرے مقابل آیا؟ داؤد علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ ہاں، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں ہے، تیرے لیے میری یہ لاٹھی کافی ہے۔ جالوت کا غصے سے پاگل ہو جانا انہونی بات نہ تھی، اس لیے بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اطمینان سے سنتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کی باطل پر فتح انہی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ خود پر اعتماد اور اللہ پر یقین انہیں جرأت عطا کی۔ وہ مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھتے گئے، خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا، فلاخن میں رکھا اور مہارت کے ساتھ ان کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ خدا کی قدرت ناظرین کے ہوا کیا؟ خدا کی قدرت سے ہوا کا ایک جھونکا ایسا آیا کہ جالوت کا وزنی خود، جس کا وزن اسی سیر اور طبقات ناصری کی موسط مطرب غلام رسول مہر کے مطابق 60 سیر تھا، ایسے اڑ گیا جیسے ایک سوکھا پتا اڑتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا فلاخن سے پھینکنا گیا پتھر فضا میں ہی 3 حصوں میں منقسم ہو گیا، 2 ٹکڑے دائیں بائیں جانب سے نکلے اور تیسرا عین پیشانی کے درمیان میں لگا اور پریشانی چیر کر دوسری جانب سے نکل گیا۔ جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی داؤد علیہ السلام اس کا سر تن سے جدا کیا اور طالوت کے پاس لے گیا، یعنی جالوت کے داموں کا پول کھلنے میں لمحہ بھر نہ لگا۔ فلسطینی فوج اچانک بازی پلٹتے دیکھ کر بڑی پریشانی کا شکار ہوئی۔ خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ اس لمحے میں کیا ہو گیا، لیکن جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ تمام بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی بہادری، عدل انصاف کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ حکومت کے نظم و نسق میں بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول تشکیل دیے جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح بہبود سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، عوام جان گئے کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا ہی خیر خواہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کی مقبولیت اعلیٰ انتظامیہ ہی نہیں، خود طالوت کی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی۔ طالوت نے آپ کو راہ سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس کے اپنے بیٹے یوتن کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ احسان فراموشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کی بیوی عنایہ بھی باپ کی اس حرکت سے شرمندہ تھی۔ اس نے آپ کے دل سے اس افسوسناک صورتحال کو مٹا
مٹانے کی کوشش کی۔ آپ وقتی طور پر ناراض ہو گئے، لیکن آپ جان چکے تھے کہ یہ سلطنت اور بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایک روز آپ نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر غلامی کی زندگی میں قدم رکھا۔ بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی اس حرکت سے ناراض تھے۔ طالوت بادشاہ ختم ہوئی تو بیٹے یوتن نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عنایہ بھی آپ کی جدائی کے صدمے سے جان بز نہ ہو سکتی۔ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ آخر انہوں نے آپ کو پا لیا۔ ان کے مجبور کرنے پر آپ ان کی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہو گئے۔ دین اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام بھی ظرف کے مطابق ہی ادا کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی نبوت، بادشاہ کی ذمہ داریوں اور اس کے عطا کی گئی نعمتوں پر ہمیشہ رب العالمین کے شکر گزار رہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ آپ میں حکمت مانادائی کے سبب آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں سے ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے حلیہ شکل و صورت اور کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے ناظرین کرام کہ ان کی شخصیت انتہائی مصور کن تھی۔ حسین و مناسب خد و خال کی بنا پر دیکھنے والے کو بھلے لگتے تھے۔ سرخ اور سفید رنگت، نیلی آنکھیں متاثر کرتی تھیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، جس میں داؤد علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں واضح ہے کہ یہ سلطنت تمہیں ورثے میں مل گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رعایا کے فیصلے کو عدل انصاف کے ساتھ کرو۔ ایک مرتبہ 2 اخشاص ایک بیل پر حق مالکیت کا مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فیصلہ لیے، دوسرے تو انہوں نے طلب کیا۔ رات کو خواب میں حکم ہوا کہ دعوی دار کو قتل کر دیا جائے۔ صبح جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے مدعی کو قتل کرنے کا حکم سنایا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ بیل بھی میرا مرا اور سزائے موت بھی مجھے ہی سنائی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ جان گیا کہ داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اصل واقعے کا علم ہو چکا ہے، چنانچہ اسے صحیح بات بتانا ہی پڑی کہ آج رات میں نے مدعی علیہ کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، بس اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر شخص پر آپ کی بھی ہیبت اور بڑھ گئی کہ آپ سبھی پہلے ہی آپ کی فراست و عقل و شعور کے قائل تھے۔ اس واقعے سے وہ اور زیادہ قائل ہونے لگ گئے تھے۔ ناظرین کرام، پیغمبروں کی شان رہی ہے کہ وہ بیت المال سے اپنی خدمات کا معاوضہ یا وظیفہ لینا جائز نہیں سمجھتے، بس مناسب جرت لیتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے حسب حلال کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا رزق بنا جس میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق حاصل کر سکوں اور دیگر فرائض مذہبی زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر رعایا سے ملتے اور ان سے ان کے حق و حاکم کے متعلق سوال کیا کرتے کہ ان کا بادشاہ کیسا انسان ہے، اپنی رعایا کی خیرگیری کرتا ہے یا نہیں۔ عوام اپنے بادشاہ کی تعریفیں کرتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ کے سوال میں ایک آدمی نے دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک فرشتے جو انسان کی شکل میں تھا واللہ علم جواب دیا کہ انسان تو اچھا لگے، ایک خامی ہے۔ خامی پوچھی گئی، جواب ملا اپنا اور اہل عیال کا بوجھ بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے، وہیں سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے جی کو یہ بات لگی کہ ریاضاری اور استغفار کے دوران میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھائے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اللہ نے اپنا کرم ایک معجزے کی صورت میں ظاہر کیا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، بنا زرہن کشادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، اور جو تم کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔
تصویر کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام۔ آلات حرب کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے۔ لوہا اس صنعت کا بنیادی جز ہے۔ انہیں سامان جنگ تیار کرنے کا علم بھی عطا کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ذرا کے موجد داؤد علیہ السلام ہی تھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ داؤد علیہ السلام اعجاز تھے، کیوں نہ ذرا بنانے کی فن کی نعمت انہیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی اور لکڑی کے کام پر صنعت وحی کے ذریعے سکھائی گئی تھی، داؤد علیہ السلام کو اس لوہے کو بھٹی میں گرم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا کہ جتنا چاہے ان کو کھینچ لیں، جہاں ضرورت ہوتی موڑ لیتے۔ یہ فضیلت بھی انہیں حاصل تھی کہ اتنی باریک، نازک لیکن مضبوط اور پائیدار ایک تناسب کے ساتھ کڑیاں جوڑ کر زرہیں بنائیں کہ جنہیں پہن کر سپاہی نہایت آسانی سے میدان جنگ میں اپنے فرائض انجام دے لیتا اور دشمن کے وار سے محفوظ رہتا۔ داؤد علیہ السلام دن میں ایک ذرہ بناتے جو 6,000 میں فروخت ہو جاتی، 2,000 اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لیتے اور باقی 4,000 مستحقین میں تقسیم کر دیتے۔ یوں داؤد علیہ السلام نے اتنی عظیم الشان سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی بیت المال سے اپنی خدمات کا معاوضہ لینے کا حق رکھنے باوجود محنت و مزدوری سے اپنا گزارا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں ابو درا کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ 100 سال تک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ بنی اسرائیل پر حکومت کی مدت بعض مقامات پر 40 سال اور بعض جگہ 70 سال قائم ہے، واللہ علم۔ داؤد علیہ السلام کی اصل عمر 170 سال تھی۔ داؤد علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے اور کوئی بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے، اچانک ان کی ایک زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ کھیت کے درمیان ایک سانپ کھڑے ہیں۔ حیران ہوئی، دیگر اہل خانہ کو بلایا، اتنے میں داؤد علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ اجنبی کو گھر میں بلا اجازت کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور بند دروازے سے کیسے اندر آ گئے؟ اس نے کہا، جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کا بلند مرتبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ ملک الموت آن پہنچا ہے اور یہی وقت مر ان کے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ بہت مبارک ہفتے کا دن تھا۔ آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سورج نکل آیا، دھوپ آپ علیہ السلام کی جسد خاکی پر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سایہ کر دیں۔ تمام پرندوں نے اس طرح پر پھیلائے کہ چھاؤں ہو گئی، بلکہ اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ عام لوگوں کے علاوہ 40,000 راہب آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا مدفن صحیفون میں ہے، جہاں آپ کے آباء و اجداد بھی مدفون ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خور و نوش کا سامان کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا بھی آپ کے لیے نرم ہو جاتا۔ آپ کے عہد میں طالوت بائبل کے ساول بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، جسے سمائیل کی شموئیل نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے مقابلے میں بھی آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ داؤد علیہ السلام اپنی بیوی ایما کے پر شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں پناہ لی، جس کی منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا۔ بعض مورخین کے بقول آپ طالوت کو قتل کر کے اور بعض کے بقول اس کی طبی موت کے بعد بادشاہ بنے۔ آپ نے یورشلم میں اپنے ہیکل کی بنیاد رکھی، جو آپ کے فرزند سلیمان کی احمد تکمیل کو پہنچا۔ بائبل کے بیان کے مطابق آپ نے بنی اسرائیل پر 40 برس حکومت کی اور 61 سال میں وفات پا کر آپ اسرائیل کے چہرے صحیفون میں دفن کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو داؤد علیہ السلام کے بارے میں تاریخ جان کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ ہماری سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیے اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔